Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, today inshallah we'll finish ASP.NET और आपको याद है कि हम इसमें MVC पढ़ रहे हैं. Last lecture में we completed part 1 of the MVC and today inshallah we'll finish MVC part 2 or I'll give you a brief introduction regarding the environment and then Allah ke fazl se we'll finish the .NET technologies. So this was the topic of the last lecture or in which we discussed the creation of an application, exploring the application folders, adding styles and consistent look, layout, adding a controller, adding a view for displaying the application. और यहाँ पर हमने application को display किया था and you remember what we did कि उसमें जो हमारी application थी there were two items among the three items mentioned in the menu, एक home और एक about us और हमने उन दोनों को activate कर दिया था और वहाँ पे हमने stop किया था. And I promised कि जो center वाला जो menu है which was movies that we will be activating inshallah in the next lecture. तो आज हम उसको activate करेंगे और उसको activate करने के लिए what we need to do, we need to discuss the adding a database and adding a data model. Adding a database जो है this was the only reason कि जिसके लिए मैंने आपको structured query language SQL का एक brief introduction भी करवाया था ताकि आज हम जब उसको इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक ना हो और you should have a good understanding and knowledge basic introduction जिसका कि SQL का ताकि आज हम उसको utilize कर सकें. और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि I don't expect you to become an expert of all these technologies, but you should have a know-how of all these technologies and you should know that कि जो उसके main features हैं वो आपको पता होना चाहिए और you should also know that कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो जिक्सा पजल के अंदर किस जगह पे जाके फिट इन होती है, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं और किस टेक्नोलॉजी का पर्पस जो है वो क्या है और किस टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस हमें क्या मिलती हैं. सिमिलरली पैरेलल के अंदर ओपन सोर्स और एक लेक्चर और होगा इन विच आई विल बी इंटीग्रेटिंग दी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी अंडर अनदर एनवायरनमेंट जो कि हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा. बट आज हम माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज के वजह से इंशाल्लाह विल फिनिश द टॉपिक हियर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिंग अ डेटाबेस और ये है पार्ट नंबर 6. First of all, we need to create a database and Visual Web Developer comes with a free SQL database called SQL Server Compact और ये जनाब हमें जो visual environment है उसके अंदर ये हमें मिलता है ready-made. So the database needed for this lesson can be created with very few simple steps. स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने एप्लीकेशन फोल्डर को सिलेक्ट करना है. मैं थोड़ा उसको हाईलाइट कर लूँ. लेट मी ब्रिंग द पॉइंटर हेयर. ओके, तो जनाब ये है स्टेप नंबर 1. राइट क्लिक टू दिस फोल्डर. याद है ना ये फोल्डर हमने एप्लीकेशन फोल्डर हमने बनाया था और इस फोल्डर को जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका जो और ये है किस जगह पे, इट इज़ अंडर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो. और अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो ढूंढने में दिक्कत है तो डोंट वरी बिकॉज आज जो सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर है आई विल बी गिविंग यू अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो जो है वो भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि उसकी पोजीशन क्या है और वहाँ पे क्या करना है आपने. तो एप्लीकेशन डेटा फोल्डर को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको राइट क्लिक करना है और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी. वहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू आइटम. जब ऐड न्यू आइटम करेंगे तो फिर आपके आगे फर्दर आपके पास ऑप्शन मिलेगी SQL सर्वर कॉम्पैक्ट लोकल डेटाबेस. ये एक स्टार है, ये खास मकसद के लिए यूज किया है जिसको मैं भी अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा कि स्टार क्या है यहाँ पर. तो जनाब आपने इसको चूज कर लेना है एंड देन यू हैव टू गिव इट अ नेम और जब आपने उसको नाम देना है वो आप नाम देंगे movies.htf. ठीक हो गया भाई. और क्लिक द बटन ऐड.
بس آپ نے اتنا سا کام کیا. کیا ہوا کہ ویژول ویب ڈیولپر will automatically creates the database in the application folder, ایپ ڈیٹا فولڈر کے اندر یہ آپ کے لیے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کر دے گا. However, اگر آپ کو SQL سرور کمپیکٹ لوکل ڈیٹا بیس کی آپشن نظر نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر میں پچھلی سلائیڈ پہ جاؤں تو یہ والی آپشن اگر آپ کو یہاں پر نظر نہیں آتی ہے, SQL سرور کمپیکٹ لوکل ڈیٹا بیس, جو اسٹار کا میں نے کہا تھا نا مطلب بتاتا ہوں, تو اسٹار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جناب یہ والی آپشن نہیں آئی ہے کہ کمپیکٹ لوکل ڈیٹا بیس کی. جب آپ کے پاس آپشن نہیں ہے SQL سرور کمپیکٹ کی, جب آپ کے پاس آفر نہیں ملتی آپ کو, تو اس کا سمپلی یہ مطلب ہے کہ آپ نے سرور کمپیکٹ آپ نے انسٹال نہیں کیا. جب آپ نے اس کو انسٹال کیا تھا تو آپ نے اس آئٹم کو چیک کیے بغیر انسٹال کر لیا تھا اور وہ انسٹال نہیں ہوا. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ جناب آپ SQL سرور کمپیکٹ کو انسٹال کرویں. اس کے لیے جناب ایک منٹ, مجھے یہاں سے پھر آپ کو URL دکھانا ہے, تو URL دکھانے کے لیے مجھے پوائنٹر آپشن میں ایرو پہ جانا ہوگا. تو اب آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ جائے گا. تو یہ ہے جناب مائکروسافٹ کی سائٹ جہاں سے کہ آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, بیکاز اٹ از اے فری, اور آپ کو MSDN کے ساتھ بھی مل سکتا ہے اور یہ آپ کو علیحدہ سے بھی وہاں پہ مل سکتا ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ انسٹال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی. اور اگر سپوز آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے تو what will happen, اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب it will be created اور Visual Web Developer has created a database for you. Now اب آپ نے ڈیٹا بیس کریٹ کر لیا, اب آپ نے اس کے اندر ٹیبل کریٹ کرنا ہے, اور ٹیبل کریٹ کرنے کے لیے ونس اگین یہ آپ نے کیا کرنا ہے, ڈبل کلک دی movies.hdf. کی movies.hdf کیا ہے, جو آپ نے نام رکھا تھا فار یور ڈیٹا بیس, اس کو آپ کلک کریں گے اور یہ کہاں پہ ملے گا آپ کو, یہ ملے گا آپ کو ایپلیکیشن ڈیٹا کے اندر. یعنی کہ اس فولڈر کو کھولے اور اس فولڈر کو کھولنے کے بعد یہ جو آپ نے ڈیٹا بیس کریٹ کیا تھا اس کو ڈبل کلک کریں گے, اور یہ جناب آپ کو فولڈر اوپن ڈیٹا بیس ایکسپلورر ونڈو کے اندر آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, فولڈر ول اوپن ان ڈیٹا بیس ایکسپلورر ونڈو کے اندر یہ اوپن ہو جائے گا. جب یہ وہاں پر اوپن ہو جائے گا تو ایک دفعہ پھر وہاں پر جا کے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ٹو کریٹ اے نیو ونڈو ان دا ڈیٹا بیس. رائٹ کلک ان دی فولڈر ٹیبل, فولڈر کے ٹیبل پہ آپ رائٹ کلک کریں گے اور پھر وہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے آپشن کریٹ اے ٹیبل. چلیں جی, ٹیبل بھی کریٹ ہو گیا. جب ٹیبل کریٹ ہو گیا تو وہ ایمٹی ٹیبل ہے, یہ اب آپ سے کہے گا کہ اس کے اندر آپ کالمز ایڈ کریں. یاد ہے نا کالم کیا ہوتا ہے, ایچ کالم از اے فیلڈ آف دا ریکارڈ, ایچ کالم از دی فیلڈ آف دا ریکارڈ. تو آپ نے اس میں 4 فیلڈز ایڈ کرنی ہے. فیلڈ نمبر 1 ID, فیلڈ نمبر 2 ٹائٹل, فیلڈ نمبر 3 ڈائریکٹر, فیلڈ نمبر 4 ڈیٹا. یہ ہم بنا کیا رہے ہیں, وی آر کریٹنگ اے مووی ڈیٹا بیس, اور اس کے اندر ہم نے اس کا ایک ID اسائن کرنا ہے مووی کو, پھر مووی کا ٹائٹل دینا ہے ہم نے, پھر مووی کے ڈائریکٹر کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے, اور پھر اس کے مووی سے ریلیٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ ہم نے وہ اس کے ساتھ انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سمپلی جب کالم کریٹ کرتے ہیں, کریٹ کالم, تو اس سے آپ کا کالم کا نام پوچھے گا. پہلے کالم کا نام آپ ID رکھیں گے اور آپ کو اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی سلیکٹ کرنی ہے. فار دا ٹائم بینگ آپ اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹ سلیکٹ کریں, اس کو بھول جائیں ابھی پرائمری کی کو. ٹھیک ہے نا, لیکن ڈیفینیشن نہیں بھولنی ہے. ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے. وٹ از اے پرائمری کی, primary key is a field in a record that uniquely identifies the record. یعنی کہ ایک ایسا کالم ہے اس رو کے اندر, ٹیبل کی جو ایک رو ہوتا ہے نا, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے, اور اس رو کے اندر ایک ایسا کالم ہوتا ہے جس کو فیلڈ کہتے ہیں. کہتے تو ہر کالم کو فیلڈ ہے, لیکن ایک ایسا کالم جو کہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ریکارڈ کو, اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری کی. لیکن ابھی ہم نے جب ID کالم کا نام رکھا, ٹائپ ہم نے اس کی انٹیجر رکھی, allow null no, کیونکہ بلیک نہیں ہو سکتا,
اس کے بعد پھر ہم نے نیکسٹ کالم کریٹ کیا ٹائٹل کا ہم نے ڈیٹا ٹائپ رکھنا ہے VAR4 اور NVAR4 اس کا ایک ریزرو ورڈ ہے جو کہ اس کے ڈیٹا ٹائپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے, اور آپ نے بریکٹ کے اندر اس کا جو ڈیفالٹ سائز ہے وہ 100 کریکٹر رکھنا ہے. سملرلی ڈائریکٹر کا بھی آپ نے اسی طریقے سے کالم کریٹ کرنا ہے, اور پھر ڈیٹ اور ڈیٹ کی جو آپ نے ٹائپ چوز کرنی ہے وہ ڈیٹ ٹائم چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپشن ملتی جائے گی, آپ نے صرف چوز کرنا ہے, کلک 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 کر کے آپ نے چوز کرنا ہے. آئی وش کہ یہ میں آپ کو دکھا سکتا, ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں خود ایک کوئی ڈیمو کراؤں آپ کو, یا میں اپنے جو ٹیچنگ اسسٹنٹس ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو ڈیمو کر کے بتا سکیں کہ یہ کیسے کریٹ, ہینڈز آن بھی آپ کو کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے بھائی بچوں, آگے چلتے ہیں. ناؤ ID is an integer whole number used to identify each record in the table. Title is 100 character text column to store the name of the movie. اسی طرح ڈائریکٹر بھی 100 character کا آپ نے رکھا, اور ڈیٹ جو ہے وہ جناب ڈیٹ ٹائم column ہے to store the release date of the movie. So after creating the column you need to define the primary key. اب اگر ہم اپنے اس لسٹ کے اندر دیکھیں تو اس لسٹ کے اندر جو ہم نے ID رکھا ہے, where is my pointer, یہ جو ہم نے ID رکھا ہے which is an integer whole number, یہ ایک سیکوینس نمبر ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو یوز کریں گے, اور یہ ایکسپیکٹ کہ جو سیکوینس نمبر ہے وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرے گا مووی کو. ٹھیک ہو گیا بھائی. تو جناب آفٹر کریٹنگ دا کالم ڈسکرائبڈ ابو یو مسٹ میک دی ID کالم ایز اے پرائمری کی ریکارڈ. اور وہ کیسے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے کہ کلک آن دی کالم آف ID اینڈ سلیکٹ پرائمری کی. اس کو کلک کریں, مینیو کھلے گا, آپ کا ایک ٹاپ ڈاؤن مینیو کھلے گا, وہاں سے آپ چوز کرویں پرائمری کی. اور ٹھیک ہے, آلسو ان دی کالم پراپرٹی ونڈو سیٹ دی آئیڈینٹی ٹرو. اور یہ کیسے, یہ میں بھی آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھا دیتا ہوں. یہاں پر اس کو کلک کیا, جناب پتا چل گیا کہ یہ پرائمری کی ہے. ٹھیک ہے, سلیکٹ کر بھی پرائمری کی, اور یہاں ڈیٹا ٹائپ از انٹیجر, لینتھ یہ اس کی ڈیفالٹ ویلیوز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے اس کو کلک کیا تو جناب ادھر آ جائے گا اس کی آئیڈینٹی, اور یہاں پہ آپ اس کو کر دیں ٹرو. اور یہ جناب آئیڈینٹی انکریمنٹ بائی ڈیفالٹ یہ 1 دے رہا ہے. انکریمنٹ کیا ہے کہ جب آپ نیا ریکارڈ ایڈ کریں گے تو وہ 2 3 4 5 یہ اب خود سے دے گا, اب آپ نے انٹر نہیں کرنی ہے کی. ٹھیک ہے نا, اب جب نیا ریکارڈ آپ انٹر کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ اس کو ایک نیکسٹ اسینڈنگ انٹیجر نمبر اسائن کر دے گا. ٹھیک ہو گیا بھائی. اور جناب اس رو گریڈ از اکول ٹو فالس, اس کو آپ باقی کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیڈینٹی سیڈ از 1 مینس کہ اسٹارٹ آپ 1 سے کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, آگے چلتے ہیں. ناؤ وی ہیو کریٹڈ جناب ڈیٹا بیس, دین وی ہیو کریٹڈ ٹیبل, دیٹ ٹیبل کنٹینز دی کالمز, اور ہم نے اب اس کو سیو کرنا ہے, اور اس کا نام جو آپ یوز کریں گے وہ نام آپ یوز کریں گے ڈیٹا بیس کا مووی ڈیٹا بیس, اور یہ آپ کو ایس بھی ڈالنا ہے. یہ ایس جو ہے نا جگہ ٹیکس ہے, یہ اب کنونشن ہے جس میں ہم یہاں پر ایس ڈالتے ہیں, اور یہ ایس ہمیں اس کے نام کے ساتھ شروع میں ڈالنا ہے, اور وہ ایک کنونشن ہے. ریزن یہ کہ جب ہم اس کا ماڈل بنائیں گے نا تو ماڈل میں یہ ایس ہٹا دیں گے پھر. ٹھیک ہے نا, تو جو ڈیٹا بیس کا ماڈل ہوگا, ٹھیک ہے نا, ہمارا ہے نا 3 چیزیں ہیں, ماڈل ہے, ویو ہے, کنٹرولر ہے. تو ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہم نے کام کیا تھا وٹ وی ڈیڈ کہ ہم نے پیج جو تھا اس کا ماڈل بھی دیکھا تھا, اس کا کنٹرولر بھی دیکھا تھا, یاد ہے نا, اور اس کے اندر ہم نے ہوم ڈاٹ ماڈل بنایا تھا, پھر ہم نے کیا نام دیتے ہیں اکاؤنٹس کنٹرولر ڈاٹ سی ایس بنایا تھا, پھر ہوم کنٹرولر ڈاٹ سی ایس بنایا تھا. تو ابھی ہم نے اس کا ماڈل بھی بنانا ہے, کنٹرولر بھی بنانا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا ماڈل نہیں بنایا تھا, صرف کنٹرولرز بنائے تھے جو آٹومیٹیکلی بنے تھے. اب ہم نے اس ایپلیکیشن کا ایک ماڈل بھی بنانا ہے, پھر کنٹرولر بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس لک اسٹرینج کہ یہ ایس کیوں ڈال رہے ہیں, لیکن دس از اے کنونشن and you have to live with this convention. Now اب آپ نے جو ٹیبل بنایا ہے اس ٹیبل کے اندر کچھ پریکٹس کے لیے کچھ ریکارڈ آپ ایڈ کرویں. دوبارہ سے آپ جائیں, ڈبل کلک کریں مووی ڈاٹ ایس ڈی ایف ڈیٹا بیس کو. کدھر ہے یہ پڑا ہوا ہے ایپلیکیشن فولڈر میں, کیونکہ ہم نے اس کو وہاں پر کریٹ کیا تھا.
اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈیٹا بیس کو پر رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ جناب شو ڈیٹا ٹیبل کے اندر جب آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے تو پھر آپ کو یہ ایڈ کی آپشن دے گا اور پھر اب آپ ریکارڈ ایڈ کرتے چلے جائیں گے. تو اسٹارٹ ایڈنگ فیو ریکارڈس کہ جو آپ کو نام یاد ہیں, پکچر کا ٹائٹل, مووی کا ٹائٹل, اس کے ڈائریکٹر کا نام, اندازے سے ڈیٹ آف ریلیز ڈال دیں یا یہ جو ڈیٹا ہے یہی انٹر کر لیں یا کچھ ڈیٹا آپ خود سے بھی انٹر کر دیجیے گا, ٹیسٹ ڈیٹا یا ڈمی ڈیٹا. اس کے اندر ڈونٹ ٹرائی ٹو انٹر آئی ڈی, ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ آئی ڈی جو ہے ایک کی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آٹومیٹیکلی اسینڈنگ نمبر کے ساتھ وہ ہر ریکارڈ پہ آپ کو نئی کی ملتی چلی جائے گی. سو یو ایڈ فیو ڈیٹا بیس ریکارڈز اینڈ ول بی یوزنگ دیز ڈیٹا بیس ریکارڈز لیٹر آن. ٹھیک ہے بھائی. ناؤ ہم نے ڈیٹا بیس بنا لیا, ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے ٹیبل بنا لیا, ٹیبل کے اندر ہم نے ڈیٹا ڈال لیا. اب ہمارا جناب کچھ ریکارڈز کے ساتھ ڈیٹا بیس تیار ہے. لیٹس ایڈ آر ڈیٹا ماڈل. MVC ماڈل کنٹینز دی ایپلیکیشن لاجک, اور لاسٹ ٹائم ہم نے بڑی خوبصورتی سے اسے اسکپ کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا, اور میں فوراً ہی ماڈل کے بعد ویو فولڈر کے اوپر جمپ لگا کے چلا گیا تھا اور آپ سے پرومس کیا تھا کہ we'll be talking about the model in the next lecture. تو جناب آج ہم نے اس کے اندر کام کرنا ہے اور اس کے اندر ماڈل جو ہے will provide you the business logic, validation logic and data access logic. ٹھیک ہو گیا, except pure view and controller logic. کیوں بھائی, یہ کیوں نہیں؟ آنسر از آبویس کہ ویو جو ہے وہ ویو ماڈل کے اندر ہوتا ہے, ایم وی سی کا وی ہے, اور کنٹرولر جو ہے ایم وی سی کا سی ہے, وہ کنٹرولر میں ہوگا, ویو میں ہوگا. تو ول بی جسٹ ورکنگ آن دا ماڈل, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ویو اور کنٹرولر میں اگر ہمیں جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہم کیسے کریں گے. سو ایم وی سی ماڈلز آر یوزڈ فار بوتھ ہولڈ اینڈ مینیپولیٹ ایپلیکیشن ڈیٹا. means کہ it can save the application data, it can hold means archive the application data, اور it can manipulate the application data. اور یہ کام جناب MVC کے M میں ہوتا ہے, یعنی کہ ماڈل کے اندر ہوتا ہے. ماڈل فولڈر. اب ماڈل فولڈر آپ اپنی یادداشت پہ زور دیں تو جب ہم نے کل فولڈرز بنائے تھے تو اس کے اندر ہم نے ویو فولڈر بھی دیکھا تھا, کنٹرولر فولڈر بھی دیکھا تھا, اور اس کے اندر ایک ماڈل فولڈر بھی تھا جس کو ہم نے اوپن نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے نا, صرف فولڈر دیکھا تھا. ناؤ دی ماڈل فولڈر کنٹینز دی کلاسز دیٹ ریپرزینٹس دی ایپلیکیشن ماڈل. So Visual Web Developer automatically creates the accounts-model.cs file that contains the model application security. آپ کو خود نہیں کرنا, وہ خود بخود اس کے اندر کریٹ کر دی گی. And account model will contain a logon model, change password model and register model. اچھا, یہ اتنا اسٹینڈرڈائز ہو چکا ہے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی. لاگ آن کے لیے آپ کو کیا چاہیے, چینج پاسورڈ کے لیے کیا چاہیے, کوئی رجسٹر اگر یوزر کو کرنا ہے تو کیا چاہیے, کہ یہ اتنا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے کہ ہم وہ اس کو ایز اٹ از کٹ پیسٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ونس یو گو تھرو دی ڈیٹیلز, جو اس کا کوڈ ہے, تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ وٹ ٹائپ آف چینجز اف اینی یو ریکوائر, آپ وہ چینجز اس کوڈ کے اندر ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی اس کے اوپر برتے پہ یا سمجھ میں کہ بیسس کے اوپر میں نے اتنا بڑا جو کام کیا کہ آپ کو موٹی موٹی چیزیں سکھا دیں کہ اس کی مدد سے آپ اسٹل ایپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم بڑی خوبصورتی سے کوڈنگ کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم اپنی ایپلیکیشن ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, موٹے موٹے کام کر رہے ہیں جو کہ آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. تو جناب آگے چلتے ہیں. ایڈنگ اے ڈیٹا بیس ماڈل. A database model needed for this lesson can be created with simple steps. ابھی ہم نے کیا کریٹ کیا, ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے کریٹ کیا وہ ڈیٹا بیس ماڈل نہیں ہے. وہ کیا ہے, شاباش, وہ ہے صرف ڈیٹا بیس. ہم نے ابھی ڈیٹا بیس بنایا ہے. اب اس ڈیٹا بیس کو یوز کر کے ڈیٹا بیس ماڈل بنائیں گے, یعنی کہ مینیپولیشن کی طرف جائیں گے ڈیٹا کی. ٹھیک ہے نا, پہلے تو ڈیٹا ڈالا نا, ڈیٹا بیس بنا کر ہم نے ڈیٹا ڈال دیا. اب اس کی مینیپولیشن ہے جو کہ آپ کا
डेटाबेस सर्वर जो है वो उसके साथ उसने मैनिपुलेशन करनी है, लेकिन ये वाली मैनिपुलेशन जो है जो हम करने जा रहे हैं, ये वाली सारी की सारी मैनिपुलेशन हम अपने वेब सर्वर से कर रहे हैं, क्योंकि ये वेब सर्वर जाके डेटाबेस सर्वर से डेटा उठाएगा। इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो डेटाबेस सर्वर है वो एक एप्लीकेशन की फॉर्म में हमारे उसी पर्टिकुलर मशीन के अंदर मौजूद है। ठीक होगी बात? सो how we can create a data model? Simply right click the model folder, याद है ना फोल्डर जो हमने कल देखा था, डेटा मॉडल लास्ट लेक्चर में देखा था। Select add and class, add class उसको क्लिक करें। उसके बाद नेम द क्लास, वो पूछेगा जी क्लास का नाम क्या रखना है, आप उसका नाम रखें moviedb.cs and click add। आपने उसका मॉडल का क्लास का नाम रखा moviedb.cs और जनाब ऐड कर दिया और जनाब एडिट दी क्लास। फिर इस क्लास, ये क्लास ऐड हो गई। अब इस क्लास के अंदर ये तो अब आपको याद हो गया कि ये वाली जो 1 2 3 4 5 6 जो स्टेटमेंट्स होती हैं स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं जो कि जनाब एज इट इज हम डाल देते हैं। यहाँ पे नेम स्पेस MVC हमने नाम रखा था उसका एप्लीकेशन का डॉट मॉडल्स, और यहाँ पे हमने क्लास बनाई MovieDB। अच्छा जी, इस MovieDB के अंदर जनाब हमारे पास 4 एंट्रीज की हैं हमने, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग डायरेक्टर, डेट टाइम डेट, ये हमने चारों की चारों डेटा टाइप्स बता दिए। और हमने कहा कि जनाब इसका गेट एंड सेट, गेट एंड सेट मींस रीड करेंगे तो गेट से करेंगे, सेट करेंगे तो इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना, उसको अपडेट करेंगे। गेट एंड सेट ये दो हमें फंक्शनैलिटी चाहिए। उसके बाद जनाब हमने DB कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मूवीज और गेट एंड सेट। ये थोड़ा सा आप समझ में कि इसको आप एज इट इज़ यूज़ करवें, क्योंकि ये जो वाली चीज़ जो है ना मैंने आपको इतनी डिटेल में नहीं कराई, सिर्फ इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। बस ये थोड़ी सी डंडी मारी है मैंने यहाँ पर, बाकी मैंने तकरीबन सब कुछ करा दिया आपको। ओके, सो एडिंग अ डेटाबेस मॉडल, वी हैव डेलिब्रेटेड नेम द मॉडल क्लास एज MovieDB, ठीक है ना। ये देखें इसका नाम हमने रखा MovieDB, जबकि हमने डेटाबेस का नाम रखा था MovieDBs आगे उसके डाला था, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका नाम MovieDB रखा, और ये मैंने कहा क्योंकि ये कन्वेंशन है तो हमें इसको एज इट इज़ यूज़ करने में हर्ज नहीं है। सिर्फ आपको जब वहाँ पे नाम रखेंगे तो उसके साथ S डाल देंगे, यहाँ पे जब नाम रखेंगे तो S स्किप कर देंगे। अच्छा जी, now we have done the model, now we need to add the controller. If you remember in the last class कि जब हमने वो उसको बिल्डअप कर दिया था तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोलर भी बिल्डअप हो गया था उसका, हमने उससे पहले सारी वर्किंग कर दी थी और फिर हमने उसको बिल्ड कर दिया था, तो हमारी एप्लीकेशन अब ऑलरेडी बिल्डअप है। अब कंट्रोलर हमने ऐड करना है। उस एप्लीकेशन के अंदर वी हैड दी अबाउट दो थे हमारे, अकाउंट्स कंट्रोलर डॉट CS और होम कंट्रोलर डॉट CS। अब हमने बनाना है मूवी कंट्रोलर डॉट CS, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें उसको दोबारा से रीबिल्ड करेंगे। हम जब दोबारा से रीबिल्ड करेंगे एप्लीकेशन को तब ये कंट्रोलर ऐड होगा। अब उसके स्टेप्स क्या हैं? डिबग में आपने बिल्ड इसी एप्लीकेशन को जो आपने नाम रखा था MVC डेमो, इसको आपने रीबिल्ड करना है, और एक्सप्लोरर विंडो के अंदर रीबिल्ड करने के लिए एक्सप्लोरर विंडो के अंदर राइट क्लिक करें कंट्रोलर्स को, यानी कि कंट्रोलर का फोल्डर हमने देखा था ना, मॉडल के फोल्डर पे काम कर दिया। अब हमने कंट्रोलर का फोल्डर जिसमें ऑलरेडी 2 कंट्रोलर पड़े हुए हैं आपके, जो मैंने बता दिया आपको, उस पे आप कंट्रोलर को राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे एक और कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर आपको पता ही है कौन सा कंट्रोलर होगा, ये मूवी कंट्रोलर होगा। और कंट्रोलर का नाम कैसे रखते हैं? जो चाहे नाम रखें, इट शुड एंड विद ए कंट्रोलर। तो जनाब आप मूवीज कंट्रोलर नाम रखें, ये आपको कहा कन्वेंशन है कि हर नाम जो है कंट्रोलर का शुड एंड विद द कंट्रोलर्स, और यहाँ मैंने इसका नाम रखा मूवीज। नाउ then select a template controller with read, write actions and views using entity framework. जब आप ये करेंगे तो आपको उसके अंदर पूरे मेन्यू के अंदर वो आपको ऑप्शन नजर आएगी, टेम्पलेट आप क्लिक करवें, ये वाला टेम्पलेट क्लिक करवें, ठीक है। सो सेलेक्ट मॉडल क्लास MovieDB जो है
یہ آلریڈی آپ نے کلاس اس کی سلیکٹ کی ہوئی ہے, یہ آپ نے اس کا کانٹیکٹ سلیکٹ کیا ہوا ہے, اور جناب یہ اب اس کا جو کنٹرولر ہے آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائے گا. ایک چیز بس آپ کو اور سلیکٹ کرنی پڑے گی کہ جو ویوز ہیں وہ ہم cs.html رکھیں گے, کیونکہ وہ جو ہم نے آخر میں کوڈ یوز کرنا ہے نا ویو کے لیے, جو ماڈل یوز کرنا ہے وہ ہمارا ریزر جو ہے جس میں ہم C# یوز کر رہے ہیں, اس کو لکھ کے آپ ایڈ کر لیں. بس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے اسٹینڈرڈ سٹیپس ہیں سیدھے سیدھے. ٹھیک ہے بھائی, اور اس کو بھی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل پریشان نہ ہو, ریلیکس ہو کے لیکچر سنیں سارا. اوکے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اوکے, ویژول ویب ڈیولپر ول کریٹ دی فالوئنگ فائلز. اب مووی کنٹرولرز ڈاٹ سی ایس, اور یہ فائل کہاں پہ کریٹ ہونی چاہیے؟ یہ کنٹرولر کے فولڈر کے اندر کریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب مووی فولڈر ان دا ویو فولڈرز. اچھا جی, اب آپ کے ویو فولڈر کے اندر ایک مووی فولڈر بھی آ گیا ساتھ میں, ماڈل فولڈر کے اندر بھی ڈیٹا آ گیا, آپ کے کنٹرولرز کے اندر ایک اور کنٹرولر ایڈ ہو گیا, اور ویوز فولڈر کے اندر جناب آپ کا موویز فولڈر ان دی ویوز فولڈر. ویو فولڈر میں یاد ہے 2 فولڈر تھے آپ کے لاسٹ ٹائم, جو ہے ایک اکاؤنٹس کے نام سے تھا, ایک ہوم کے نام سے تھا فولڈر, اور اب تیسرا فولڈر آ گیا ادھر موویز کے نام پہ. ٹھیک, اور اگر اس فولڈر کو دیکھیں گے تو اس فولڈر میں اٹ ول آٹومیٹیکلی کریٹ, ڈیلیٹ, اور وہ جو آپ نے پیچھے ٹیمپلیٹ یوز کیا تھا نا, اس ٹیمپلیٹ نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو, کریٹ ڈاٹ سی ایس ایچ ٹی ایم ایل, ڈیلیٹ ڈاٹ, اور ڈیٹیلز ڈاٹ, اور ایڈٹ ڈاٹ, اور انڈیکس ڈاٹ. ٹھیک ہے, یہ آٹومیٹیکلی جناب اس فولڈر کے اندر یہ فائلز کریٹ ہو گئی ہیں آپ کے بھی. ان فائلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کھول کے, جہاں پہ آپ نے چینجز کرنا چاہیں آپ اس کو چینجز کر سکتے ہیں, اور پھر اسی نام سے آپ اس کو دوبارہ سیو کر سکتے ہیں. ایک کام جو ہے جو ہم بار بار کرتے رہے ہیں کہ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ اسٹرنگ جو ہے نا سیدھا سیدھا کٹ پیسٹ کر کے جناب آپ ویب کنفگ فائل کے اندر, جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو دکھائی تھی, اس فائل کو اوپن کریں, اور اس فائل کے اندر جناب آپ اس کو ہیڈر کے بعد جو جگہ ہے وہاں پر آپ اس کو آپ انسرٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کر دے گا. جب میں نے آپ کو ایس کیو ایل پڑھایا تھا نا, تو وہاں میں نے آپ کو کنیکٹ کا بتایا تھا, اور دونوں آپشنز بتائی تھی کنیکٹ کرنے کی کہ وہ کنیکٹ کیسے کرنا ہے, اور یہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اور پھر بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, بڑی آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. پراپر سٹینڈرڈ فولڈرز آپ نے بنائے ہوئے ہیں, تو اس کا جو ورچوئل پاتھ ہے, جو اس کا ایکچوئل پاتھ ہے, جو اس کا یو آر ایل ہے, وہ آٹومیٹیکلی کریٹ کر کے آپ کو مل جاتا ہے. جب آپ ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں نا, جب when you start developing number of application, then you start learning all these details also. لیکن یہ کورس ہمارا ای کامرس کا ہے, انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کا کورس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اور ظاہر ہے کہ 2 دن میں پوری ٹیکنالوجی کور بھی نہیں ہو سکتی, اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے سمجھنے کے لیے, اور زیادہ ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے. لیکن اسٹل جو پکی پکائی چیزیں ہیں ان کو جوڑ کے آپ پکچر تو بنا ہی سکتے ہیں. آرٹسٹ اگر آپ نہیں بھی ہیں تو جسٹ گیٹ آل دوز جگسا پزلز, اس کو اپنے آئی کیو کے ساتھ اس کو جوڑ دیں, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو کریٹ اے ویری گڈ پکچر. اور وہی کام ہم اس پرٹیکولر کورس میں کر رہے ہیں. Okay, the model folders now contains the classes that represents the application, and Visual Web Developer automatically creates accounts model.cs file that contains the model application and authentication. So the account model will contain a logon model, a change password model, or a register model. اور جناب یہ ہوگا بنی بنائی چیز آپ کو مل جائے گی وہاں پر. یہ وہ اسٹینڈرڈ فائلز ہیں جو ہم ہمیشہ ڈالتے ہیں, یہ نیم اسپیس موویز ڈاٹ ماڈل, اور جناب یہ آپ کا چینج پاسورڈ ماڈل, پبلک لاگ آن ماڈل, رجسٹر ماڈل, اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ سارے کا سارا ڈیٹا موجود ہے. You can see that we have lot of details available in this particular code, اور اس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں, where is my cursor, یہ رہا کرسر. یس سوری بھائی, یہ اتنا چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے نا, یہ گم جاتا ہے تو پھر مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں. ہاں جی, تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر یہ منیمم لینتھ ہے نا 6, آپ چاہتے ہیں کہ نہیں پاسورڈ کے منیمم لینتھ جو ہے نا وہ 8 ہونا چاہیے, تو آپ ادھر 8 کر دیں. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی بھی ڈیٹیلز اگر آپ پڑھ لیں, اور جہاں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا, جیسا یہ کہتا ہے کہ دی زیرو مسٹ بی دا لیسٹ. ٹھیک ہے نا,
آپ 2 کر دیں، 3 کر دیں، 5 کر دیں یا 6 ہی کر دیں، لینتھ بھی 6 ہے اور منیمم بھی 6 ہے تو یہ 6 ہو جائے گا. اسی طرح باقی بھی ڈیٹیلز ہیں اور میں نے آپ سے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی آپ کو، لیکن اس میں کوئی چینج نہیں کرنی، یہ آٹومیٹیکلی آپ کے فولڈر کے اندر کٹ پیسٹ کر کے یہ چیز موجود ہو گیا. لاگ آن ماڈل آ گیا اور رجسٹر ماڈل آ گیا. سو what we have done, we have successfully created the application now. اور جو last time what we did کہ last time ہم نے موویز کو ہم نے بیچ میں اسکپ کر دیا تھا، اب ہم نے جناب ایک ڈیٹا بیس بنا کر اور اس کے اندر ہم نے جو آئیکن ہے باقی ساری چیزیں ایز اٹ از ہوں گی جو میں نے پچھلے لیکچر کے اندر آپ کو کروائی تھی. اگر آپ کنٹرولر کو جا کے کھول کے دیکھیں گے تو کنٹرولر کی وہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے اندر کی تھی. آج کے لیکچر میں وٹ وی ہیو کانسنٹریٹڈ کی ایپلیکیشن کی بات کی ہے. وہ تو ایک اسٹیٹک ڈیٹا تھا نا، کون سا بھلا کہ جو ہوم کا ڈیٹا تھا اسٹیٹک تھا، اباؤٹ کا ڈیٹا اسٹیٹک تھا، وہ ڈیٹا تو آپ کا اسٹیٹک تھا. یہاں پر جو آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا ہے، یہ جو ڈیٹا ہے آپ کا، یہ آپ کا ڈائنامک ڈیٹا ہے. یہ آپ کے ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ ڈیٹا کو نکالیں گے، اس کو اپڈیٹ کریں گے، ڈیلیٹ کریں گے، یہ ساری آپشنز آپ ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو میں نے آپ کو سیکوینس بتایا اگر آپ اس سیکوینس کو فالو کرتے چلے جائیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ دی ایپلیکیشن. ٹھیک ہے بھائی بچوں، اور اس کا جو فروٹ ہے وہ ایسے نظر آئے گا آپ کو. فائنلی یور ایپلیکیشن ول بی لائک دس. اب آپ نے جناب اس کو رن کرنا ہے اور وہ ہمیں طریقہ پتہ ہے کہ F5 سے جب آپ اس کو رن کریں گے تو جب آپ اس کو F5 سے رن کریں گے تو اس کے بعد وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، اور جو ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد آپ کی جو ایپلیکیشن نظر آئے گی وہ ایسے نظر آئے گی. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ یہ کام کر رہا ہوگا، یہ کام کر رہا ہوگا، لیکن مووی کے اوپر آپ کرسر بھی جائیں گے تو یہ موو نہیں کرے گا. لیکن آج جب آپ اس کو مووی پہ کرسر بھی جائیں گے تو یہ نہ صرف کام کرے گا بلکہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو آگے سروس بھی پرووائڈ کرے گا اس کا. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس سے پھر آپ چاہیں تو اس کو ویو کر سکتے ہیں، ڈسپلے کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ باقی کے سارے کا سارا آپ کا ہوم پیج جو ہے وہ ایز اٹ از ہے. ٹھیک ہے بھائی. سو ود دس وی ہیو سکسیسفلی کمپلیٹڈ، ہوپ فلی کہ وی ہیو سکسیسفلی کمپلیٹڈ دی ایپلیکیشن. اب میں نے آپ کو جو چیزیں کروا دی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اب آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. HTML کا کام کیا ہے؟ آپ اس کے ذریعے ٹیکسٹ انٹر کرتے ہیں، آپ ڈیٹا آپ اس کے ذریعے انٹر کرتے ہیں، مختلف طریقے سے ہیڈنگز وغیرہ ڈالتے ہیں. ان ہیڈنگز کو رنگ برنگا کرنا ہے، کاسمیٹکس یوز کرنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ CSS ڈال سکتے ہیں. اور اگر ڈیٹا کی آپ مینیپولیشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو XML بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو. اور XML کے ساتھ اگر آپ اس کی ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں یوزرز کے لیے اور اس کو آرگنائز کرنے کے لیے جس کے اندر مزید پاور یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ DTD یوز کر سکتے ہیں، ڈیٹا ٹائپ ڈیفینیشن جو ہے. ٹھیک ہے، ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ ڈیفینیشن جو ہے، اوکے، وہ آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے اس میں بھی بتایا کہ اس میں بھی بڑے فیچرز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ جاوا اسکرپٹنگ کا فیچر جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹا مینیپولیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ساری کی ساری ٹیکنالوجیز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کلائنٹ سائڈ پہ. جب کلائنٹ آپ سرور جو ہے پیج پرووائڈ کر دیتا ہے کلائنٹ کو اور پیج ونس گوز ٹو دا کلائنٹ اور کلائنٹ کے براؤزر میں پہنچ جاتا ہے تو براؤزر آپ کے HTML کو براؤزر مینیپولیٹ کرتا ہے. آپ کے اس کے اندر جو XML ہے وہ براؤزر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ کو یاد ہے جب میں آپ کو ایکسرسائزز ساتھ ساتھ کوئی ڈیمو کراتا تھا تو براؤزر کے اندر میں کروم کے اندر یا زیادہ تر کروم یوز کیا تھا، اس میں اس فائل کو کھول کے آپ کو دکھا دیتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر اس کی کاسمیٹکس کے لیے CSS استعمال کیا تھا، وہ بھی میں نے آپ کو براؤزر کے اندر استعمال کر کے دکھایا. پھر ہم نے جاوا اسکرپٹنگ یوز کی تھی ڈیٹا کی مینیپولیشن کے لیے، وہ بھی براؤزر کے کرتا ہے کیونکہ یہ کلائنٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. پھر ہم نے ٹاکڈ اباؤٹ دی ڈائنامک پیجز کہ ہم ڈائنامک پیجز کیسے بنائیں. اسٹیٹک پیجز تو بن گئے کیونکہ وہ ڈیٹا آپ نے اٹھایا اور اٹھا کے حوالے کر دیا کلائنٹ کو اور کلائنٹ نے اپنے براؤزر میں جا کے اس کو ڈسپلے کر کے دیکھ لیا. ڈائنامک ڈیٹا کے لیے ہم نے کہا کہ سرور کی سائٹ کے اوپر آپ کو کچھ ٹیکنالوجیز آنی چاہیے اور ہم نے مائکروسافٹ کے حوالے سے آپ کو ASP.NET فریم ورک کروایا.
ASP.NET फ्रेमवर्क के अंदर हमने डिस्कस किया कि जनाब हमने जो डायनेमिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके साथ जो आपने HTML की जो फाइल को मैनिपुलेट करना है और उसके लिए आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ऑप्शंस क्या थी कि हम C# यूज़ करते, VBNet यूज़ करते या हमने ASP.NET फ्रेमवर्क के अंदर ये दोनों ऑप्शन थी और मैंने आपको C# जो है ना उसको डिटेल से आपको करवाया और हमने देखा कि हमने उसको अच्छा ये दोनों एनवायरनमेंट हमें रेजर के अंदर कंबाइन करके मिल गई। हमें फ्रेमवर्क हमने किया, ठीक है, मार्कअप था जिसको आप बड़ी आसानी से जिसकी मदद से आप बता सकते थे सर्वर के डेटाबेस सर्वर को आप बता सकते थे कि आप सर्विसेज चाहते हैं रेजर की और वो बजाय इसके पूरा कंपाइलर यूज़ करते। रेजर की जो आपका एक बड़ा सिंपलेस्ट फीचर है उसकी मदद से हमने C# को यूटिलाइज करना सीख लिया कि उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको सिखाया कि जनाब पेज कोड डायनेमिक्स कंसिस्टेंसी कैसे दी जा सकती है। वहां पर मैंने आपको दो टेक्नोलॉजीज करवा दी। एक टेक्नोलॉजी हमने की जनाब कौन सी, वेब पेजेस की, ठीक है। आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वेब पेजेस एक फ्रेमवर्क के अंदर रह के कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने वेब पेजेस पे काम करना था तो मैंने बताया कि आपके पास चॉइस है कि आप विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हैं, विजुअल वेब डेवलपर में भी कर सकते हैं और वेब मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। तो ये है प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जनाब एनवायरनमेंट है जिसको IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ये, जो इसमें कि आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें क्लाइंट साइड के भी ये टेस्टिंग के लिए सारे फीचर्स मिलते हैं और सर्वर की साइड के भी सारे फीचर मिलते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, वेब पेजेस के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए और ये आपको सारे का सारा फ्रेमवर्क जो है ये सारा मिला के ये ASP.NET फ्रेमवर्क के अंदर वेब पेजेस बिल्डिंग करने के लिए सर्वर साइड की एप्लीकेशन जो है उसको बिल्ड करने के लिए वेब पेजेस को हमने यूज़ किया। फिर मैंने कहा कि दो और भी ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन है जनाब आपके पास, कौन सी मैंने डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि आप वेब फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं और MVC भी यूज़ कर सकते हैं। अब वेब फॉर्म्स और MVC के अंदर हमारे पास व्हाट वाज द चॉइस, कि हमने कहा कि जो MVC है वो लाइट वेट है और ये वेब फॉर्म से ज़्यादा लाइटर है और ईजियर टू अंडरस्टैंड और ईजियर टू मैनिपुलेट है और ये बड़ी वेरी वेल टेस्टेड है और कन्वीनियंट भी यूज़ होती है। इसके मैंने फिर आपको मेरिट्स भी बताए और डीमेरिट्स तो नहीं, मेरिट्स ही बताए कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। और फिर जनाब हमने MVC को किस तरीके से स्टडी किया कि हमने एक एप्लीकेशन को उठाया और MVC के अंदर वो सारी की सारी एप्लीकेशन डेवलप की। अब इस दौरान में हमें डेटाबेस की भी ज़रूरत पेश आ गई क्योंकि हम मूवीज़ का हमने डेटाबेस बनाया था। उसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट की एक और टूल जो है, जो कि बड़ा पावरफुल टूल है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया। और वो किस लिए कि आपको डेटाबेस के क्रिएट करना पड़ जाए, डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ जाए, डेटाबेस में डेटा डालना, डेटा निकालना, डेटाबेस की कमांड्स, जो मैंने आपको SQL के अंदर उसका इंट्रोडक्शन करा दी। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए व्हाट वी डिड कि हमने SQL कॉम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट को यूज़ किया, जो कि हमें डेटाबेस की मैनिपुलेशन की तमाम फैसिलिटेशन दे रहा था। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को हमने इंटीग्रेट किया अंदर .NET फ्रेमवर्क के अंदर और उसके अंदर हमने MVC भी, HTML भी और थोड़ा सा JS की भी, जावास्क्रिप्ट भी और C# भी, रेजर भी, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने एक एप्लीकेशन बिल्डअप कर दी। जोर हमारा एप्लीकेशन की डिटेल पे नहीं था। Okay, we didn't want to discuss the technical details regarding the code, regarding the other eventualities and the technicalities. Rather, we concentrated on the integration of all the components और उन तमाम components को we joined together to build up the application. ठीक है भी, तो इस तरीके से हमने .NET का सारा सिलसिला कवर कर लिया। Now before I conclude the lecture, I would like to give you a quick run of the environment और ये है जनाब आपकी, अच्छा यहाँ पे तो हमारा हो गया एंड ASP.NET MVC Part 2।
اور اب میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں انٹروڈکشن ٹو ویژول اسٹوڈیو 2010. Although you have been using hopefully you have been using the Visual Studio 2010, لیکن اگر اس کا پری ریک نہیں ہے اس کورس کا اور ابھی آپ نے سی لینگویج نہیں کی تو یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو, یہ آپ کی ایک نئی چیز ہو سکتی ہے, یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو یوز اٹ ویری کنوینئنٹلی. سو فار دیٹ پرپز آئی ڈیسائیڈیڈ کہ جناب آئی شوڈ گیو یو اے کوئک رن اینڈ کوئک انٹروڈکشن آف دی ویژول اسٹوڈیو. تو جناب ویژول اسٹوڈیو کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں اینڈ گیٹ این انسٹالڈ لائسنس کاپی آف آئیدر دا ویژول اسٹوڈیو اور ویژول ویب ڈیولپر. یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو مل سکتی ہیں اور فری آف کاسٹ مل سکتی ہیں. Visual Web Developer 2010 Express is a part of the Visual Studio family, so either of the environment can be used to build websites without any issue. So let's have the introduction of the Visual Studio 2010 environment, which is exactly the same as that of the Visual Web Developer 2010 Express. دونوں کا ایک ہی ہے. Okay. یہ آپ کا فرسٹ ہے. جب آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں آپ یو کین اسٹارٹ اٹ فرام دا ڈیسک ٹاپ بائی ڈبل کلکنگ دی آئیکن پلیسڈ ان دی ڈیسک ٹاپ, اور یو کین اسٹارٹ اٹ فرام دی اسٹارٹ اپ مینیو. آپ وہاں سے بھی اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یو ول گیٹ دس ٹائپ آف یو ول گیٹ دس ٹائپ آف ان پٹ. یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی کیا کرنا ہے, اور یہاں پر اب آپ کو نیو پروجیکٹ جو ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس نیو پروجیکٹ کو کلک کریں گے یا آپ ایگزسٹنگ پروجیکٹ کو اوپن کریں گے تو جناب آپ کے ریسنٹ پروجیکٹ 1, پروجیکٹ 2, پروجیکٹ 3, اور اگر آپ کا وہ MVC ڈیمو جو ہے وہ بھی اگر آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے تو وہ بھی یہ پروجیکٹ کے طور پر یہاں پہ اویلیبل مل جائے گا آپ کو. سو یو کین کلک اے نیو پروجیکٹ اینڈ اٹ ول کریٹ کوئکلی اے نیو پروجیکٹ. دین adding a project and items, when you press the new website dialog box, it enable you to create a new website, means کہ وہ نیا پروجیکٹ آپ نے کریٹ کیا اور وہ جناب آپ کا نیا پروجیکٹ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نیو پروجیکٹ یہاں پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو بتا رہا ہے ویب اور کلاؤڈ اور یہ ساری کی ساری فیسلٹیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر ہم نے انسٹال ٹیمپلیٹس جو ہے اس کو میں نے یوز کیا تھا. ہم نے C# کو چوز کیا یہاں پر, اور پھر ہم نے بلٹ ان ٹیمپلیٹس یوز کرویے. اور یہاں پر اب آپ اگر ویب سائٹ ہے تو ASP.NET ویب سائٹ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے وہ ایک اور ٹیمپلیٹ یوز کیا تھا جو کہ اس وقت یہاں پر نیچے ادھر نظر نہیں آ رہا ہے. اس کو تھوڑا obviously یہ وہ نہیں ہے ریئل انوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو سلائڈ ہے. Okay, so the type is Visual C that you have selected, and ASP.NET website template you can select here. ٹھیک ہے. Okay. Website dialog box enable you to create a new website on the local computer or a remote computer. یہ آپ اپنے لوکلی بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں یا جو آپ لاگ ان کر کے ریموٹ جو سرور پہ آپ جس پہ کام کر رہے ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں. اور ٹو کنیکٹ ٹو دا ویب سائٹ لوکیشن یوزنگ FTP ٹو ریڈ اینڈ رائٹ دا فائلس. یہ بات کی بات ہے. ابھی تو آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوکل کمپیوٹر پہ انسٹال کریں, وہاں پہ پریکٹس کریں, ڈیولپ کریں. پھر لاسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں, کیسے آپ اس کو لوڈ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو. یہ ہے جناب انوائرمنٹ. جب میں آپ کو لاسٹ لیسن ٹیچ کر رہا تھا تو آئی پرومسڈ کہ آئی ول شو یو دی سولوشن ایکسپریس, دی سرور ایکسپریس اور دی ادر ونڈوز دیٹ ہیو دی اسٹینڈرڈ نیمنگ کنونشنس. تو جناب دس از دی ویژول ویب ڈیولپر. ٹول بارز جو ہیں یو آر آلریڈی فیملیئر. یہاں پہ سارے ٹول بارز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, اور ٹول باکس جو ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. یو کین کسٹمائز دا ٹول باکس. دین ویو ٹیب از ہیئر. ابھی آپ کو ایگزامپل میں دکھا بھی دوں گا کہ ویو ٹیب میں کیا ہوتا ہے. اینڈ دس از یور ڈاکومنٹ ونڈو, جس کے اندر کے آپ کے یہاں پر جس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ ونڈو بھی اوپن اپ ہیئر. اینڈ ہیئر یو گیٹ اے سولوشن ایکسپلورر
جس کا کہ میں نے آئی ہیو جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ان دی پریویس سیکشن، جب میں نے وہ آپ کو ایم وی سی کی اپلیکیشن کرا رہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو فولڈرز کی لسٹ نظر آ رہی ہوگی، اور جس میں ماڈل فولڈر، کنٹرولر فولڈر اور وہ سارے کے سارے فولڈر جو ہے وہ فولڈر یہاں پر ہونے چاہیے سارے کے سارے. دین دس پراپرٹی ونڈو، جیسے کہ فرض کیا ہم سی ایس ایس جو ہے اس کے پراپرٹی ونڈو ہے، اس کا ہم گرافیکل ویو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں. جسٹ شو یو ان کپل آف منٹس، تو جناب وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا. سو دس از دی اسٹینڈرڈ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، اس میں ساری کے سارے فیچرز ایک جگہ پر انٹیگریٹ کر دیے ہیں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. اوکے، you can customize the toolbar depending upon the need. You can just select start, continue, stop, debug, this, terminate, restart, apply code changes, this. یہ سارے کے سارے آپ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو اس کی سمجھ میں آ جائے گی، آپ اس کو پریکٹس کرویں گے، تو پھر آپ اپنی مرضی سے موسٹ کنوینئنٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ کو سیٹ کر سکیں گے جس کو کہ آپ نے یوٹیلائز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، سو یو کین کسٹمائز دی مینیو، اور جیسے کہ ہم ورڈ میں بھی کر سکتے ہیں اور باقی جگہ پہ بھی کرتے ہیں. اوکے، یوزنگ دی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ سولوشن ایکسپلورر ونڈو. وہاں تو میں نے بلینک دکھایا تھا ان دا پریویس سلائیڈ، وی ہیو سین دس سولوشن ایکسپلورر ونڈو. اب اس والے کو ہم نے اس باکس کو ڈیٹیلڈ میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں. دس از دیٹ پرٹیکولر باکس ہیئر. دی سولوشن ایکسپلورر ونڈو ڈسپلیز دی سولوشن پروجیکٹ اینڈ دی آئٹم آن دوز پروجیکٹ. اور اس کے اندر جناب آپ کے پاس جو ہے، اگر یہ ویب سائٹ ہے تو اباؤٹ، ڈیفالٹ، گلوبل، سائٹ ماسٹر، اور یہ اس کے حوالے سے، یہ ایم وی سی کی بات نہیں کر رہے ہم، وہ جو میں نے چیز دکھائی تھی دیٹ واز ایم وی سی. اب ہم اس کے اندر ہیں ویژول ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے اندر ہے، ویئر وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو کریٹ دی ویب سائٹ. اور یہ اس کے حوالے سے یہ آپ کو سارے کے سارے فولڈرز جو ہیں یہاں پہ ڈیفالٹ کے اندر ہی نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد لاسٹ میں ویب کنفیگریشن، جس طرح اس میں بھی ایم وی سی میں بھی آیا تھا کنفیگریشن، اینڈ دیز آر دی فولڈرز. ٹھیک، اور یہ اے ایس پی ایکس آپ کو پتا ہے ڈاٹ نیٹ انوائرمنٹ ہے. Okay, it provides an organized view of the projects and their files as well as access to the commands that perform to them. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو جو بتا رہا تھا کہ اس کو آپ رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کریں گے ساتھ ہی آپ کو وہ فردر انوائرمنٹ مل جائے گی جس میں کہ آپ وہ کمانڈس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں اور فردر موو کر سکتے ہیں اپنے ایکشن کو. اور یو کین جسٹ کیپ آن ورکنگ آن دی ایپلیکیشن جو آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. تو دس از دی بیسک انٹروڈکشن آف دی سولوشن ایکسپلورر ونڈو. ٹھیک ہو گیا جی. پراپرٹی ونڈو. پراپرٹی ونڈو جو ہے از یوز ٹو ویو اینڈ سیٹ دا پراپرٹیز اینڈ ایونٹس آف آبجیکٹس. جو آبجیکٹس ہیں نا، انہوں نے اس کے ساتھ پراپرٹیز اینڈ ایونٹس جو ہیں وہ آبجیکٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سو دیٹ یو آر ورکنگ ود دی ایڈیٹر پیج اور اے ڈیزائنر پیج. آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ گرافیکل موڈ میں کام کرتے ہیں اور آپ اس کے ایڈیٹر موڈ کے اندر بھی کام کرتے ہیں. سو یو کین آلسو یوز ٹو ایڈٹ اینڈ ویو دا فائل project and solution properties. To display the property window you can click the properties window. اور یہ میں نے آپ کو شروع کی سلائیڈ میں بھی دکھایا تھا کہ یہ پراپرٹی ونڈو ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم یہاں پر ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں. یہ ویب سائٹ پروجیکٹ کے سیمپل اٹھایا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے ہے. پاتھ اس کا یہ ہے، یو آر ایل از دس ون، ورچوئل پاتھ از دس ون. یہ میں چیزیں آپ کو کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے، اور اب اس کو اگر آپ کوئی اور چیز سلیکٹ کریں گے کسی اور ایونٹ کو تو پھر اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آ جائے گی. سو یو کین دس کین آلسو بی یوز ٹو ایڈٹ اینڈ ویو دی پروجیکٹ اینڈ سولوشن پراپرٹیز. وہ کیسے؟ یہ ایڈیٹر، ڈیزائنر اینڈ ٹولز. سو پیجز آر کریٹڈ اینڈ کوڈ از ریٹن یوزنگ این ایڈیٹر اینڈ یوزنگ اے ڈیزائنر ونڈو. So okay, the functionality of the editor and designer depends upon the type of the file or document you are working. یعنی کہ سی ایس ایس پہ کام کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آ جائے گا، ڈاکومنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آ جائے گا. So the web pages editors and designer have two views, ایک graphical design view اور ایک source code view. یہ دونوں ویو، اور ان دونوں ویوز کو آپ سائملٹینیسلی دیکھ بھی سکتے ہیں. کیسے؟
اس وقت ہم پہلے ایک کو اوپن کرتے ہیں اور یہ ہے جناب ہمارا ویب ڈیزائنر ویو. اس میں ہم ویژولی کام کرتے ہیں اور اس میں ایک بڑے مزے کی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں WYSIWYG. یہ بڑا سمپل سی چیز ہے. کیا ہے؟ What you see is what you get. جو آپ کو نظر آ رہا ہے الٹیمیٹلی آؤٹ پٹ آپ کو ایسے نظر آئے گی ویلکم ٹو مائی سائٹ. جب آپ نے اس میں ٹائپ کیا ہے اور آپ اس کا گرافیکل ویو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو ایسے نظر آئے گی. اگر آپ اس کا کوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں بھی نیکسٹ سلائیڈ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا, اس کا کوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. سو دس از بیسیکلی لنکس ہیں تو آپ کو لنک اس طریقے سے نظر آئیں گے. یہ آپ کی ہیڈنگ نمبر 4 ہے واٹس نیو, اور یہ جناب اس کے پیراگرافس نظر آ رہے ہیں ہیڈنگ 4 کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا لاگ ان کا جو ماڈیول ہے وہ آپ کو یہاں پر اس طریقے سے نظر آ رہا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ وٹ یو سی از وٹ یو گیٹ. اور اگر آپ اس کا کوڈ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یو کین ہیو دی ایڈیٹرز, اسی کا کوڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور یہاں پہ آپ کو جو لے آؤٹ ٹیمپلیٹس وغیرہ اور یہ دیکھیں نا ہیڈنگ لاگ ان ٹو سائٹ وغیرہ, یہ ساری کی ساری آپ کو چیزیں جو ہے آپ کو اس کا کوڈ آٹومیٹیکلی, تو آپ کو کوڈنگ تو کرنی نہیں پڑتی بہت موسٹلی, لیکن پتا ہونا چاہیے کوڈنگ کا, کیونکہ یو نیڈ ٹو ایڈجسٹ دیٹ, یو نیڈ ٹو ریکوائر ٹو میک دا چینجز ان دا کوڈ ان آرڈر ٹو ایڈجسٹ what you want. Okay, so the source view displays the source code for the file, or source view also supports editing feature like word wrap or bookmarks and line numbers. اس کی مدد سے بھی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ when you get an error message, so then with the help of the line number you can quickly find out کہ آپ کی کون سی لائن میں آپ کا ایرر ہے. اور اگر آپ ڈیبگر یوز کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کو ڈیبگر جو ہے اسٹارٹ میں ہی آپ یوز کرویں گے, unless until you get the experience and after your couple of few more courses جو کہ آپ سی لینگویج یا آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج یا کوئی اور لینگویج پڑھتے ہیں تو پھر you have the taste of the debugger also, and then you can utilize those expertise here and you can also use the debugging facilities in this particular environment as well. Okay, ہم نے ایک یہ ویو دیکھا جو گرافیکل ویو تھا اور ایک یہ ویو دیکھا جو کہ اس کا سورس ویو تھا. اب اگر ہم دونوں کو سائملٹینیسلی دیکھنا چاہتے ہیں, دی گرافیکل ویو ایز ویل ایز دا سورس ویو, دین وٹ وی کین ڈو, وی کین جسٹ یوز دس اسپلٹ ویو. اور یہ جو اسپلٹ ویو ہے اس کے اندر جناب آپ کا اوپر اس کا کوڈ آ گیا اور جناب نیچے کورسپونڈنگ جو ہے نا آپ کا اس کا گرافیکل ویو جو ہے وہ آ گیا. تو دیٹ از آلسو یوزفل فار ورکنگ ان دیٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپ کا انوائرمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں, کس جگہ پہ کون سی چیز ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. اس لیے جو بھی کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر میں نہیں کانسنٹریٹ کر رہا کہ یہ کیا لکھا ہے کیسے ہے. یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا کوڈ ویو ہے اور یہ آپ کا گرافیکل ویو ہے, اور اس کو سپلٹ کر کے بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اوکے, these are the very beautiful اور conveniently used tools ہیں جو سارے کے سارے available ہیں, اور you can utilize these for, these are called editing web pages in the designer. So ASP.NET web pages contains a visual elements and programming logic. ٹھیک ہے, آپ کے ویژول ایلیمنٹس کی مدد سے چارٹس ہے, ڈیٹا لسٹ ہے, ڈیٹا پیجز ہیں, ڈیٹا ویو ہے, اینٹیٹی ڈیٹا سورس, یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ویژول ایلیمنٹس فار دا پیج انکلوڈ مارک اپ, سرور کنٹرول اینڈ اسٹیٹک ٹیکسٹ. پروگرامنگ لاجک فار دا پیجز انکلوڈیڈ ایونٹ ہینڈلرز اینڈ ادر کوڈ. یہ سارے کا سارا ویژول جو ہے آپ نے ویژولی ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کا بیک اینڈ کوڈ جو ہے وہ آپ کو انوائرمنٹ سے آٹومیٹیکلی ملے گا. مینز پروگرامنگ آپ کو بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی. The tool box displays the contents that can be added to visual web developer properties. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس میں آپ کے required tool نہیں ہے تو پھر آپ کسٹمائز کر لیں ٹول باکس کو, اور وہ تمام ٹولز جس کے ساتھ آپ you are comfortable that you want to use it, وہ ٹول باکسز جو ہیں اس کے اندر اپنے ٹول باکس کے اندر اس کو کسٹمائز کریں گے تو وہ سارے کے سارے اس لسٹ میں ایڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. CSS property and style.
اچھا جی, یہاں پر اب آپ پراپرٹی ونڈو میں اگر آپ نے CSS فائل کو اوپن کیا تو وہ جو چیزیں آپ کو یاد ہے نا, میں کل ان دا لاسٹ لیکچر آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ایڈٹ CSS فائل, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کلر کے لیے. یو کین چوز اے کلر لائک دس, آپ اس کو کلک کریں, کلک کلر کرنے کے بعد یو جسٹ پک اپ یور ڈیزائرڈ کلر. جیسے یو پک اپ یور ڈیزائرڈ کلر دی کورسپونڈنگ نمبر ول آٹومیٹیکلی بی ہیئر. لیکن یہ بلیک کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 0000 ہے اٹ از دی کلر بلیک, اور FFFFF جو کہ کیا بنتا ہے 11111 بن جاتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, شاباش, وائٹ. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اس کو بالکل رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اسپیکٹرم میں سے کلر اٹھانا ہے, نمبر اس کا خود بخود آ جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے, یہ مزے کی چیز ہے اس کے اندر. پھر اس کے دیکھیں, یہ دیکھیں ٹائٹل ہے, ڈاٹ ٹائٹل, پی ڈاٹ ٹائٹل, یہ ادھر آ گیا ڈویژن, اور اس کا کون سا کارنر ہے, بارڈر. اب وہ اس میں تھا نا بارڈر, آپ کو کون سا بارڈر یوز کرنا ہے, کس طرح یوز کرنا ہے, یو کین سلیکٹ دا بارڈر ہیئر. اور وہ جو کتنی پیڈنگ دینی ہے, کیا کرنا ہے, وہ سارے کا سارا کام جو ہے نا ادھر آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. سو دا ونڈو از یوز ٹو ایڈ دا پراپرٹیز ٹو این ایگزسٹنگ اسٹائل اینڈ ماڈیفائی دا ارلیئر سیٹ پراپرٹیز. کسی چیز کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پر فائل کو اوپن کریں, کلک کریں, اور جناب اس ویژول انوائرمنٹ کی مدد سے یو کین آلویز میک سرٹن چینجز, اور دوز چینجز ول بی انکارپوریٹڈ آٹومیٹیکلی ان یور کوڈ. ٹھیک ہے, تو یہ بات تھی جو کل میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کا رٹا لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دس از دی CSS property. So if you open up a CSS file with a CSS property, you can just keep on adjusting. جو بھی فونٹ آپ لگائیں گے وہ فونٹ بھی یہاں پہ نظر آئے گا, وہ کلر بھی یہاں پہ نظر آئے گا, اور اس کے حساب سے آپ ادھر keep on moving and adjusting the details in the CSS property window. بلڈ اینڈ ڈیبگ آپشن, بلڈنگ کی آپشن آپ کو آنی چاہیے کہ آپ نے کیسے بلڈ کرنا ہے. یو کین سلیکٹ اٹ فرام دی مینیو. سو بفور دی ویب ایپلیکیشن کین بی ڈسپلیڈ اٹ مسٹ بی کمپائلڈ اور بلڈ. So Visual Web Developer provides a robust set of build, compilation and debugging option. So by using the build configuration, the components to the build can be selected. جیسا کہ what we have done کہ ہم نے جب بعد میں موویز کو ایڈ کیا تھا تو ہم نے اس کو مووی کو صرف ری بلڈ کرنے کی بات کی تھی. ہم نے اس کو ونڈو پہ رائٹ کلک کیا تھا, رائٹ کلک کر کے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا, اور پھر سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کہا تھا آپ کو you can just rebuild that. So not necessarily کہ سارے کا سارا آئٹم ہی آپ نے اس کو ری بلڈ کرنا ہے. ایک پرٹیکولر سیکشن, ایک پرٹیکولر پارٹ, ایک پرٹیکولر ایریا جو ہے اس کو بھی آپ جو ہے ایڈ آن کر کے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ یو کین بلڈ اٹ اپ سیپریٹلی اینڈ یو کین سی دی ریزلٹ آف دیٹ بلڈنگ. سو دا بلڈنگ begins the debug process, اور بلڈنگ ایپلیکیشن ہیلپس ان detection of the compilation error. اور وہ بھی بڑے convenient way you can find out کہ what are the errors and you can correct that. اچھا, یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ this is a facility, this is a very powerful facility, but I don't expect کہ جناب آپ اس ڈیٹیل میں جائیں, کیونکہ میں نے کوڈنگ تو کرائی نہیں ہے آپ کو زیادہ, تو پھر اس کی ڈیٹیلز جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم اوائڈ کرتے ہیں یہاں پر. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹائم اس میں مزید لگانا چاہیں بریک کے اندر, سمر بریکس کے اندر, تو یو کین, اٹس اے ویری پاورفل ٹول, اینڈ اف یو ہیو دی knowledge of using a debugger, then nothing like it, and it will help you a lot. Okay, debugging window is like this. اس میں بریک پوائنٹس لگا سکتے ہیں اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں بھائی. اوکے, ڈپلائمنٹ آپشن. Once you build up your application, then you are required to deploy that particular application. So in order to deploy the application, اب آپ نے deploy کہاں کرنا ہے, ایک تو آپ what you can do, you can test the application locally. اور آپ اپنے اسی جو آپ نے انوائرمنٹ کریٹ کی نا اپنی ونڈوز انوائرمنٹ, یہ ASP.NET کے لیے آپ نے جو ویژول اسٹوڈیو جو آپ نے انسٹال کیا, جو آپ کریں گے انشاءاللہ, آپ اس میں بھی آپ اس کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں لوکلی. ونس اٹ از ڈیبگ ٹیسٹڈ, اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایپلیکیشن از رننگ پراپرلی, پھر اب آپ نے اس سائٹ کو ڈپلوائے کرنا ہے فار دی پبلشنگ. سو دا ویب سائٹ پروجیکٹ ڈپلائمنٹ. Typically the web deployment
scenarios for the website projects include دو تین چیزیں ہیں جس کو کہ we need to discuss. Number one, deploying a website by using the copy website. copy website tool کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی لوکل فائلز اور ریموٹ فائلز جو ہے ان ساری فائلز کو کاپی کرتا ہے اور اس کو سنکرونائز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی اس کو لوکل فائلز کے ساتھ سنکرونائز کر دیں, تو the same environment that you are having which you have tested in the local set is automatically created and duplicated on the remote side کے جہاں پہ کہ آپ نے اس کو پبلش کرنا ہے اور جہاں پہ کہ آپ نے اس کو ڈپلوائے کرنا ہے. دوسرا, اگر آپ ایکسپیرینس یوزر ہو جاتے ہیں, آپ اس کو اس طرح کاپی ویب سائٹ نہیں کرنا چاہتے, ایک چھوٹا سا پورشن آپ نے کاپی کرنا ہے, تو یو بیسیکلی یو کین یوز دی ونڈوز ایکس copy command. That xcopy command will copy the component. Normally xcopy ہم use کرتے ہیں جب when we need to copy a smaller portion جو ہے from the local computer to the computer where you want to deploy your site. So آپ xcopy command جو ہے نا اس کو آپ use کر سکتے ہیں. So deploying a pre-built pre-compiled website جو ہے وہ پہلے سے آپ اس کو build کر دیتے ہیں, ready کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد you just deploy that onto the remote site where you want to place it for, that is your final application basically. اچھا جی, اب اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو پروڈکٹ ڈاکومنٹیشن از ویری ویری پاورفل. مائکروسافٹ کی ڈاکومنٹیشن ہے, کسی بھی اسٹیج کے اوپر یو کین پریس F1 in the IDE and by clicking the view help you can get a help. اور اس ہیلپ کو آپ دیکھیں یہاں پر کتنی تفصیل کے ساتھ یہ ہیلپ ہے. کسی بھی جگہ پر پیج فیلڈز اور یہ پیج میتھڈز اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جس جگہ پر وہ اس کی جب آپ اس کو کلک کریں گے, فار ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے پیج کلاس کو کلک کیا. جب آپ نے پیج کلاس کو کلک کیا تو اس نے کہا کہ جناب یہ پیج کلاس ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے, یہ اس کا نیم اسپیس ہے, اور جناب یہ اس کی اسمبلی ہے, یہ اس کا سنٹیکس ہے, وی بی میں اس کا سنٹیکس کیا ہے, سی شارپ میں اس کا سنٹیکس کیا ہے, سی پلس پلس میں کیا ہے, اور یہ باقی جو ہے نا جاوا اسکرپٹس کے اندر اور ایف شارپ کے اندر what are the syntax. So basically we have worked on C sharp, so C sharp syntax is like this. This is the remark. So it's a very good powerful documentation that is available, and with the help of the documentation inshallah you will not be lost. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ یہ ساری کوڈنگ اور یہ ساری چیزیں آپ کریں گے. ہم کورس پڑھ رہے ہیں ای کامرس کا, اور اس میں میں نے آپ کو انٹروڈکشن کرایا ہے ٹیکنالوجیز کا, اور پھر فائنلی دکھایا کہ وہ ساری انٹیگریٹ کیسے ہوتی ہیں, کس انوائرمنٹ میں جاتی ہیں, کہاں پہ کیا چیزیں اویلیبل ہیں. One day you'll be working as an entrepreneur, as a businessman, and at that time کوئی بھی ڈیولپر جو ہے وہ آپ کو چیٹ نہیں کرنا چاہیے اسے, کیونکہ یو شوڈ بی ہیونگ اے گڈ انڈرسٹینڈنگ کہ جناب آپ کے پاس کیا کیا فیچرز اور کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے بھی بچوں, اس کے ساتھ ہی جناب ہمارا .NET کا پورا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اب جو اوپن سورس ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک لیکچر کے اندر, اس کو بھی کنکلوڈ کریں گے. تو ود دس وی کنکلوڈ دس لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نگہبان.